बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इस प्रोग्राम फैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशह चवंदा त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी जा बानी PTI ते वार ऐं जेल में इबादत करण जो मशवरो, रोज़ा रखण जो मशवरो कल्ह पंजाब में यकीनी तौर ते सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते तनक़ीद कंदे चयो त संदसि खे जेल में जेके सहूलियतूं मुयसर न आहिनि, जंहिंजूं रड़ियूं बानी PTI करे पियो, उन ते यकीनी तौर ते किथे न किथे उनखे इंतज़ारु करिणो पवंदो ऐं इबादत करणु खपे, छाकाणि त जेल आहे ई दर्सगाह। उते जेको आहे सो माण्हू खे घणो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे। ऐं असां बि जेल कटियासीं, कॾहिं असां अहिड़ियूं दाहूं ऐं कूकूं न कयूंसीं। ॿिए तरफ़ बानी PTI जे अख वारे मामले जी जेका सो अॼु ॻाल्हि कजे त नज़र जेका कल्ह खां ऐं 2 ॾींहंनि खां वठी करे इहो पाकिस्तान जे अंदरि बहस हले पियो त शायदि हिकु अखि अलाह न करे कंहिं बि सियासी रहनुमा या कंहिं बि इंसान जे लाइ वॾी अहम ज़रूरी हूंदी आहे त अखि जी बीनाई उहा घटिजी वई आहे, जंहिंजी जेको आहे सो हुकूमत यानी कि वफ़ाक़ी हुकूमत इहो बि फ़ैसिलो कयो फ़ैसिले जी घड़ी में त तमामु उन्हनि डॉक्टरनि खे ऑनबोर्ड कयो वञे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं संदसि जी फैमिली खे बि ऑनबोर्ड वरितो वञे ऐं जंहिं डॉक्टरनि जे लाइ चयो वियो उन्हनि डॉक्टरनि खां बि मशवरो वरितो वञे। ऐं अॼु वरी जेको बानी PTI जो वकील आहे, उन जेका रिपोर्ट जमा कराई सुप्रीम कोर्ट में, उहा बि वाज़े तौर ते साम्हूं अची वई। उन में बि ख़ातिर खां कराई वई आहे त बानी PTI खे जेके सहूलियतूं मुयसरु आहिनि ऐं जेको आहे सो सिहत वारी जेका ख़दशात हुया, जेके तहफ़ुज़ात हुया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻुवाननि खे ऐं संदसि जी फैमिली खे, उन्हनि खां भी जेको आहे सो वकील साहब जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं बानी PTI जो हुयो, उन आगाह कयो। यानी कि तय आहे त किथे न किथे सुप्रीम कोर्ट बि एतमाद जो इज़हार कंदे अॼु इहो फ़ैसिलो ॿुधायो। इन सां गॾोगॾु राजा नासिर अब्बास बानी PTI जे इलाज कंदड़ डॉक्टरनि सां मुलाक़ात करण जी तस्दीक बि करे छॾी आहे। इहा बि पंहिंजी जॻह ते वॾी अहम जेको आहे सो अॼु डेवलपमेंट आहे। इन सां गॾोगॾु फील्ड मार्शल पारां गॾियल अरब अमारात जो दौरो साकार जारी रखण जो जेको आहे सो फ़ैसिलो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जेको आहे सो ऑस्ट्रिया पहुतल आहे। उते जेको आहे सो वॾा अहम MOU बि साइन थींदा ऐं जेको आहे सो उन सां गॾोगॾु ऑस्ट्रिया ऐं पाकिस्तान जी जेका दोस्ती आहे उहा बि वॾी अहम आहे। इन सां गॾोगॾु अपोज़िशन KP इस्लामाबाद में एहतजाज भी पिणु जारी आहे। KP जा रस्ता हिन वक़्तु बंदि आहिनि, मोटरवे बंदि आहिनि ऐं विफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़ साहब चवनि पिया त अगरि रस्ता नथा खोलिया वञनि ऐं सूबे जे माण्हुनि खे परेशानी आहे, मुश्किलातूं आहिनि, त पोइ किथे न किथे विफ़ाक़ खे फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो करणो पवंदो। अॼु मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब वाज़े तौर ते अॼु ख़ासि तौर ते नौजवाननि खे एड्रेस कंदे जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मथां तनक़ीद कई, उहा वॾी अहम आहे। उन कुझु वीडियो बयान बि बानी PTI जा ॾेखारिया, जॾहिं त TV ते ऐं ॿियनि हंधनि ते बानी PTI लाइ चइजे त किथे न किथे पाबंदी वारी ॻाल्हि त आई आहे, पर मरियम नवाज़ साहिबा जेको आहे सो जेके माज़ी में जेके जेल जे मुतलिक़ ऐं ख़ासि तौर ते शरीफ़ फैमिली जे हवाले सां जेके बयान हुया, उन्हनि जो बि जेको आहे सो वीडियो नौजवाननि खे ॾेखारे करे वाज़े तौर ते ॿुधायो त आख़िर उन वक़्तु बानी PTI छा चवंदो। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सुखदेव साहब आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अवां जी वॾी महिरबानी और वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। असां सां राजा अंसारी साहब आहिनि, जेको आहे सो तर्जुमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध। असां सां फिरदौस शमीम नक़वी साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, साबिक़ अपोज़िशन लीडर आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अगवान आहिनि। टिनी मेहमाननि खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार कंदे फिरदौस शमीम नक़वी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक तो बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। फरमाइएगा कि कुछ आज जो डॉक्टर साहिबान की जानिब से बानी PTI को लेकर जो आप समेत फैमिली को खदशात थे कि शायद उनकी आंख का जो मसला था और ख़ासतौर पे सेहत को लेकर खदशात थे, तो कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई उसके बाद जो आज वाज़े तौर पे 7 सुफ़ों पर जो कोर्ट ने एतमाद का इजहार किया है, आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि जो बानी PTI को लेकर खदशात थे अब वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तो कोर्ट का ये कहीं ना कहीं ये कहना है कि जी हाँ, हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत और जो आपके खदशात हैं वो दुरुस्त जो है इलाज जो वो हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो ये है कि पहले इतराफ तो ये किया गया
کہ جو کچھ بھی ان کی آنکھ کے ساتھ ہوا اس سے ان کی آنکھ کی 30% بنائی افیکٹ ہو گئی. جی اس سے کہ وہ 85% غائب نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں 30% غائب ہوئی. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. میرے لحاظ سے یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے ٹھیک ہے. کہ یہ 30% کیا واپس آئے گی، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. نہ رپورٹ ہمارے ہاتھ میں آئی ہے نہ آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، اور کیا تیاریاں شروع ہو گئی. ہمارا مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان کو فوری طور پہ ایک ایسی جگہ شفٹ کیا جائے جہاں ان کا مکمل طور پہ جائزہ کیا جا سکے کہ یہ بیماری کیوں ہوئی، اور جو اس کا علاج کا طریقہ کار ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، اور یہ ریورسبل ہے یا نہیں ہے. اگر اس کا علاج یہاں ہے تو یہاں کیا جائے، اگر اس کا علاج کہیں اس سے بہتر ہو سکتا ہے تو باہر لے جایا جائے. ہماری دوسری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ obviously آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار اور ایک نیشنل ہیرو بھائی آپ کا اگر یا باپ آپ کا بیمار ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو دور رکھا جائے اس شخص سے. اس آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ پریشر کا ہے کہ یہ ویسکولر ایشوز جو آئس کے ہوتے ہیں، اس کے اندر آنکھوں کے شریانوں کے اندر جو ہے پریشر بڑھا، جس سے وہ بسٹ ہوئے، جس سے خون آیا، خون جایا تو وہ خون جمع اور ریٹنا جو ہے کالا ہوا، ریٹنا کالا ہوا تو آپ کو نظر آنا کم ہو گیا. اب یہ ہوا کیوں؟ ہائپر ٹینشن کیوں؟ ایک آدمی کو آپ نے دنیا کے کسی جیل مینول میں اجازت نہیں ہے کہ 30 دن سے زیادہ کسی آدمی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جائے. کیا عمران خان کے ساتھ یہی ہوا یا اس سے کہیں زیادہ عرصے انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا؟ یہ وجہ وہ ہے. اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اس ظلم کا، اس استبداد کا کوئی تو جواب دہ ہو جی کہ یہ کیوں کیا، کس قانون کے تحت کیا. سولیٹری کنفائنمنٹ ڈینائی بھی نہیں کیا گورنمنٹ نے. اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. یہ کیسی عدلیہ ہے کہ جس نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ عمران خان کو آپ نے اتنے عرصے کیوں رکھا. ایسی عدلیہ ہے کہ جس نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ آپ کس طرح باتھ روم میں کیمرہ لگاتے ہیں. کس نے نہیں پوچھا کہ یہ جو کیڑے مکوڑے آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں اس کے کمرے میں. کیا عدلیہ کو یہ رپورٹ میں نظر نہیں آیا سلمان صدر کی جو کورٹ کے فرینڈ بن کے گئے تھے، جنہیں کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی تھی؟ یہ تو وہی جوڈیشری ہے جس نے جو ہے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے لیے دیکھیں کتنے اعلیٰ فیصلے کیے کہ ایک سیٹ کے اوپر 5 سیٹیں. لگ رہا ہے تھوک کا ہر مال ملے گا 2 آنے. کے پی کی سیٹیں 1 آنے، ہر مال ملے گا 2 آنے. 5 سیٹیں دے دیں ایک سیٹ پر. تو اس عدلیہ پہ، اس نظام پہ، اس الیکٹڈ یعنی کہ آپ کا پارلیمنٹ اس عدلیہ پہ اور اس نظام پہ یقین نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم رپورٹ اسے رد کرتے ہیں. رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے ہائیبریڈ گا. راجہ حکمرانوں انصاری کو. صاحب کی طرف جاؤں گا. اور راجہ انصاری ابھی ایک منٹ ابھی تو انہی نے دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جس حد پہ یہ آ گئے ہیں ظلم و استبداد کی، تو اب جو ہوتا ہے ہو. کیا کر لیں گے؟ وہی کریں گے نا جو ٹی ایل پی کے ساتھ کیا تھا. مار دیں گے 2000 لوگوں کو اور ظلم کریں گے. ویلکم کر لیجئے. ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہے گا. میں راجہ انصاری صاحب کو شامل گفتگو کروں. بہت شکریہ راجہ انصاری صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. سر فرمائیے گا پاکستان تحریک انصاف کے نقطہ نظر اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ آپ کے سامنے، وہ جو کہہ رہے ہیں فردوس شمی نقوی صاحب، مطلب اس سے ہٹ کے بھی کہیں نہ کہیں آج بھی جو ہے جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے ان کے جو ہے کہیں نہ آفتاب کہیں. صاحب ایک اگر اجازت دیں، ایک چیز اور ہے جس پہ میں جناب کروں ان کے پاس معذرت کے ساتھ. راجہ انصاری صاحب آپ کی اجازت جناب کے ساتھ. کوئی بات نہیں. جی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جو کہ بڑا تکلیف دہ تھا صدر آصف زرداری کا. ان کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ صدر. جی وہ اسٹیٹ کی علامت ہے، بالکل. اور انسان اسٹیٹ کی علامت ہوتا ہے تو اس کو اتنی گھٹیا باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے کہ اگر میں اس کا جواب دوں گا جی تو جی میں آصف زرداری صاحب کو نہیں کرٹیسائز کر رہا ہوں گا، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی صدر بنے. اس وقت وہ اسٹیٹ کی علامت ہے. میں فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پرائم منسٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. صرف واحد ایک آدمی ہے، اس لیے میں احتراماً کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوس کی بات ہے
کہ صدر مملکت اس لیول پہ گر کے بات کرے. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب, معافی چاہتا ہوں. سر No problem. میں راجہ انصاری صاحب کی طرف جاؤں گا. سر وہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا, میں نے مگر پڑھ کے سنایا اسی لیے کہ آصف علی آپ نے زرداری پڑھ صاحب کے یہاں سنایا, آپ نے اپنے پروگرام میں زینت دی اس اسٹیٹمنٹ کو, جی ایسے ضرور, اس کو کیونکہ جیسے اگنور آپ نے کرنا چاہیے. فردوس شمی نقوی صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ وہ صدر مملکت ہیں, تو اسی لیے ان کا بیان بھی بڑا اہم ہے, کیونکہ وہ بانی پی ٹی آئی کے متعلق بیان تھا. تو اسی لیے بحیثیت صحافی کیونکہ میرا فرض تھا کہ اس بیان کو بھی سامنے رکھا جائے. جناب میں جاننا چاہوں گا راجہ انصاری صاحب آپ کی طرف, فرمائیے گا سر. بانی پی ٹی آئی کو لے کر جو ہے گزشتہ کئی روز سے جو ہے ملک کے اندر بڑی بحث چل رہی تھی, اور خاص طور پر جو صورتحال تھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اب جو پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی ان کو خدشات لاحق ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں نہ تو وہ سپریم کورٹ کو نظر آتی ہیں, نہ تو وفاقی حکومت کو نظر آتی ہیں, نہ تو وہ صوبائی حکومت کو نظر آتی ہیں. تو واقعتاً ایسا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو آنکھ کا معاملہ تھا, اگر وہ نظر کمزور ہوئی بھی تو اس کی وجہ وہ بھی فردوس شمی نقوی صاحب کہہ رہے ہیں, تو ذمہ داری کس کی تھی اور آخر ہوئی کیوں؟ بہت شکریہ مغری صاحب. سب سے پہلے تو میں پاکستان تحریک انصاف کی روش اور ان کا جو ماضی میں پالیٹکس رہی ہے اس طرح کسی کی بھی بیماری کا مذاق نہیں اڑاؤں گا, بلکہ میری اور میری حکومت کی جانب سے یہ ہمارا پالیسی بیان بھی ہے اور پالیسی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بانی پی ٹی آئی کو جلد از جلد صحت یاب کرے, اور ہم ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیل انتظامیہ نے تمام ضروری اور ٹائملی جو اقدامات تھے وہ اس سلسلے میں لیے ہیں. آنکھ میں بہتری آ رہی ہے, البتہ 15% 30% والی چیزیں ہیں, یہ اسپیکولیشنز ہیں, اس طرح کوئی بات نہیں, لیکن بہرحال آنکھ کا ایشو ہے اور اس میں مزید بہتری آئی ہے. اور حکومت پاکستان تمام ایس او پیز اور ڈیمانڈز جو ذمہ دار لیڈرشپ کی جانب سے آئی ہیں ڈیمانڈز, اور ان کے ساتھ جو ایس او پیز طے ہوئی ہیں اس پر مکمل طور پر حکومت پاکستان عمل درآمد کر رہی ہے. اب میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ گزشتہ دن پمز اور الشفا کے ڈاکٹرز نے جب معائنہ کیا بانی پی ٹی آئی کا جیل میں, 1 گھنٹہ 30 منٹ تک وہ معائنہ رہا, اور حکومت نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہا کہ آپ بھی چیک اپ کے دوران یہاں موجود رہیں تاکہ آپ کے سامنے سارا چیک اپ ہو, کیونکہ آپ لوگ اس بیماری کو لے کر جو افواہیں پھیلا رہے ہیں, جو پاکستان میں انتشار کر رہے ہیں, راستے بلاک کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کو عذاب بنا رہے ہیں, اس عمل پہ سیاست کر رہے ہیں, تو آپ خود دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہو. مغری صاحب, کوئی ایک بندہ بھی دوران چیک اپ جیل میں, خان صاحب کا جب چیک اپ ہو رہا تھا, کوئی ایک بندہ بھی وہاں نہیں آیا اپنی اندرونی سیاسی چپکلش اور اندرونی پارٹی کی دشمنیوں کی وجہ سے. یہ اچھا تو ان کی سیریسنیس ہے. خان صاحب جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے, جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, جن کے لیے ان کے جو ہیں وہ دل اور کلیجے منہ کو آ رہے ہیں, اس کے لیے حکومت نے ان کی ذمہ دار لیڈرشپ کو کہا کہ آپ دوران چیک اپ یہاں آئیں, آپ کے سامنے ان کو انوائٹ کیا. ایک آدمی بھی نہیں آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا بانی کس حالت میں ہے اور اس کا چیک اپ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ ان ٹھیک کی ہے. سیریسنیس ہے. لیکن حکومت وقت اس وقت جو اس کو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کے پی کے عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, آپ ان کی خدمت کرنے کے بجائے آپ نے ان کی زندگیاں عذاب بنا دی ہیں. ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں راستوں میں, لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں. وہ کس کے لوگ ہیں؟ وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں, راجہ وہ انصاری صاحب, مجھے ایک پاکستانی عوام نہیں ہے. کمرشل بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بڑے اہم سوالات ہیں جو واپس آ کے آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک نڑی بریک لا چاہے پہ جو بریک تے واپس ہی ناسی تو مہمان موجود ہیں, ان کے سامنے سوال رکھنا سے جواب وٹھنے کی کوشش کرنا سے. ایک بار بھی موقع پانچ پروگرام میں بھلیکار پہ چواں فیصلے کی گھڑی میں گال کیوں پیا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہیں, خاص طور سے بانی پی ٹی آئی کے پی میں احتجاج پاکستان مسلم لیگ نون جو نقطۂ نظر آصف علی زرداری جی تنقید جو مریم نواز بھی جو سو کتنے کتے جلسے میں نوجوانن کے خطاب کرنے جگہ تنقید کئی وڈی اہم ہے. بریک کیا پہریاں گال بول کرن پیا راجہ انصاری صاحب پر ہیر اساں کے جوائن کیا اخون زادہ چٹان صاحب سابق رکن آئین قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی یا سینئر اخباران اخون زادہ چٹان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر فرمائیے گا کہ کل آصف علی زرداری صاحب کی تحفوں کا رخ اور تنقید جو ہے کی
جو ہے بانی پی ٹی آئی پہ، اور انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ عبادت کرے، مگر فردوس شمیم نقوی صاحب جو سابق اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک وفاق کی علامت ہوتے ہیں اور وہ صدر مملکت ہیں، ایسے بیان دینے سے یقینی طور پر وہ کیسے بھی پریزیڈنٹ بنے، مگر گریز کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اجتماع میں اور سیاسی جلسے میں صدر مملکت کو بانی پی ٹی آئی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اخونزادہ چٹان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زرداری صاحب ایک مدبر سیاستدان ہے، اور وہ چغل ماریا جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، اور نہ کسی پہ تنقید کرتے ہیں۔ زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ سیاست میں اس طرح کے آ جاتے ہیں حالات، ہم نے بھی 14 سال بھوگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں، پختونخوا سے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے آن کا مسئلے کی وجہ سے یہاں پہ آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، فیول کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں، کیونکہ باہر سے یہاں پہ کوئی سامان نہیں آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ آپ برداشت کریں، اپنے کیسوں کو عدالتوں میں لڑیں، اور اس کا سزا جو ہے ریاست کو اور ریاست کے لوگوں کو نہیں دے۔ تو زرداری صاحب نے اس پہ کوئی تنقید نہیں کیا ہے، صرف مشورہ دیا ہے۔ مگر سر انہوں نے بڑھ کے یہ بھی تو بات کی نا کہ ماضی میں جس طرح سے انہوں نے اپنا بتایا، مگر انہوں نے پھر یہ بھی کہی کہ وہ کیوں چلا رہے ہیں کہ ان کو دودھ نہیں ملتا، وہ چیزیں نہیں ملتی۔ تو یہ مشورہ تو نہیں ہوا، یہ تو تنقید ہوئی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے اب جو ہے ان کا پورا جو ٹرن اوور رہا جیل میں، وہ نکال کے پھر اب سوشل میڈیا پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ لوگ، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر، کہ خود آصف علی زرداری صدر مملکت کتنا عرصہ جیل میں رہے، تو وہ جیل تو نہیں ہوا، وہ تو نجی ہاسپٹلوں میں رہی ہے، وہ تو پھر تنقید جو آپ پہ ہو رہی ہے وہ وجہ ہو رہی ہے پھر۔ دیکھیے جی، جب تک زرداری صاحب کا صحت ٹھیک تھا، وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی ہاسپٹل نہیں گیا ہے، لیکن جب ان کی صحت خراب ہو گئی، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جیل میں خراب تھے ہاسپٹل جاتا تھا اور ابھی نہیں ہے، ابھی بھی اس کی صحت اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا، اور جیل جو تھا وہ کاٹا تھا۔ اور زرداری صاحب نے پہلے بھی عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا اسمبلی کے فلور پہ کہ دیکھیے یہ انتقامی کارروائیاں انتقامی سیاست کو دفن کرے۔ مجھے اپنا فکر نہیں ہے، ہم نے تو ہر دور میں جو ہے بھوگتا ہے، لیکن مجھے اس دن کا فکر ہے جس دن آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کے خلاف کیس اسکول جائیں گے۔ تو یہ مشورہ زرداری صاحب کا اگر مان لیتے تو شاید یہ نوبت نہیں آ جاتا۔ اب جب عمران خان صاحب نے بات اس حد تک پہنچائی کہ یہ نوبت آ گیا، تو کم از کم ایک سیاستدان ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے سیاستدان جیلوں میں گئے ہیں۔ آپ یاد کریں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کس طریقے سے جیل میں ٹائم گزارا تھا، کتنا سخت ٹائم گزارا تھا۔ اس کے بعد محترمہ نے سکر کی جیل میں گرمیوں میں کس طریقے سے انہوں نے جیل کاٹا تھا۔ زرداری صاحب نے 14 سال جو جیل کاٹا ہے، اس کو یہ فیسلٹیز نہیں تھی جو عمران خان صاحب کو ہے، کہ بچوں کے ساتھ بھی بات کرے۔ نواز شریف صاحب کی بیوی مر رہی تھی اور کسی نے بات نہیں کروایا، یہ تو بچوں سے بھی بات کر رہے ہیں، ان کا تو ٹویٹر بھی چلتا ہے، وہ ایک لمبا لسٹ ہے مگر جو اس سے ہٹ کے سلمان اگر اخندزادہ چٹان صاحب، ان آپ کے نے کے پی کا وکیل نے ذکر کیا، دیا ہے۔ آج آپ نے کے پی کا ذکر کیا، کے پی کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف کے پی کے اندر جو صورتحال ہے سیکیورٹی کو لے کے وہ بڑی تشویشناک ہے، وہاں پر جو ہے معاملات وہ آپ کے سامنے، دوسری طرف جو ہے پورا موٹر وے اور لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ لوگوں کو آٹا جو ہے مہنگا مل رہا ہے، چیزیں مہنگی مل رہی، پھر جو ہے وفاق کی طرف سے بھی یہ بیانات آ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال رہی تو پھر وفاق کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گا۔ تو وفاقی کی اگر بات کریں تو گورنر تو آپ کا ہے کے پی میں، تو پھر
101 اگر وفاق اعظم نذیر تاڑ صاحب کے آج بیان جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اگر فیصلہ کرتا ہے تو فیصل کریم کنڈی صاحب اس فیصلے پہ 101 عمل درآمد کروائیں گے, یعنی کہ گورنر راج کا جو بارہا ذکر ہوتا ہے جو کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر اپنا ہے, مگر وفاق کی طرف سے اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, گورنرات جو ہے یہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے آئین میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ قانونی طریقے سے گورنر راج لگائے, کیونکہ گورنر راج لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس صوبے پہ گورنر راج لگا رہے ہیں اور تو اس صوبے کا اسمبلی قرارداد کو بھاری اکثریت سے پاس کرے. تو موجودہ ٹائم پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے قرارداد پاس کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنر راج اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس پہ اگر توجہ نہیں دیا گیا تو خدا نخواستہ پختونخوا کے عوام بالکل بیزار ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اگر راستے بند ہوں, وزیر اعلیٰ, وزراء, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز پی ٹی آئی کے جس کا اس صوبے پہ حکومت ہے, وہ سارے کے سارے پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں پڑے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو بٹھایا ہے, اور لوگ بھی اتنا نہیں ہے, 14 اور 15 لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روڈ بند کیا ہے. پولیس اور حکومت اس کو نہیں اٹھا رہے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر لوگوں نے خود ڈنڈے اٹھا کے اور ان کے خلاف نکلے تو یہ تو خانہ فردوس جنگی شمیم شروع نقوی ہو صاحب کی جائے طرف گی جاؤں گا. فردوس پختونخوا شمیم میں. نقوی صاحب, اگر بات کی جائے تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس کے احاطے میں احتجاج ابھی بھی جاری ہے, اور جس طرح سے اخونزادہ چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ, چند لوگ جو ہیں کے پی کے مختلف روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں 10-10, 15-15, مگر صوبائی حکومت جو ہے وہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کر رہی. وفاق کی طرف سے پھر یہ بیانات آ رہے ہیں کہ جی صوبے کے حالات جو ہے بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ایک بانی پی ٹی آئی کے معاملے کو لے کر جو کہ اب وفاق اور جو ہے ان کی طرف سے جو بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی معاملات اب بہتر ہو گئے ہیں, ان کو ہر سہولت میسر ہے, مگر اس کے باوجود کے پی کے اندر جو صورتحال ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا یا واپس اس کو لے آنا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے ان کے اپنے ہی صوبے میں لوگ جو ہے اس وقت یرغمال بنے ہوئے ہیں؟ جی میں پہلے کچھ اخونزادہ صاحب کی باتوں کا جواب دے دوں. جی پہلی چیز, بے نظیر محترمہ بے نظیر جب شہید ہوئی تھی تو 22,000 سے زیادہ گاڑیاں جلائی گئی تھیں. کیوں جلائیں؟ کیا وہ ان کے باپ کا مال تھا؟ نہیں, جذبات تھے لوگ تھے. عمران خان سے تو کوئی محبت کرتے ہی نہیں, 80% لوگ مقبول ہیں. آپ نے سنا کہ آپ کے جو ہے جو آپ کا ہیرو ہے اس کی آنکھ کی 85% جو ہے وہ بینائی چلی جائے. خاموش بیٹھے رہے, کہکے لگائیں, ہنسے ہیں کہ بابا بہت اچھا ہو گیا. یہ ممکن نہیں. دوسری, جو سہولتیں آصف زرداری یا بے نظیر کو جیل میں ملی اس کی ثبوت ان کی خود بیٹی ہے, اور میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, آصفہ بھٹو. ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی, آپ کے لیے بھی کافی, اخونزادہ صاحب کے لیے. میں اس کو سمجھوں گا. یہ سہولت آج تک نہیں دی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اب آئیں جو آپ کا سوال ہے. دیکھیں, اس ملک کے اندر جو نظام چل رہا ہے یہ نظام ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ ہائیبریڈ نظام نہیں ہے. آپ ختم کر دیں گے نا, پی ٹی آئی کو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, ختم کرنے کی پریکٹیکل کوششیں کی گئی ہیں. سمبل لے لیا, نام لے لیا, کل عدم قرار دینے کے دہشت گرد کہہ دیا, مجھے دہشت گرد کہہ دیا, پارٹی کے لیڈروں کو دہشت گرد کہہ دیا, جو پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے. تو میں اس حکومت کو دہشت گرد کیوں نہ کہوں؟ بلوچستان میں نکل رہے ہیں لوگ, وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, وہاں تو ان کی حکومت ہے. دکھا دیں نکلتے ہوئے, وہاں کی سڑکوں پہ کاروبار چل رہا ہے, ٹریڈ کھلا ہوا ہے ایران کے ساتھ, افغانستان سے ٹرکس آ رہے ہیں. کیا پنجاب اور سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ پنجاب اور سندھ کی کیا صورتحال ہے بانی پی ٹی آئی کو لے کر؟ ابھی پہلے ایک ایک کے لیتے رہے نا, بلوچستان کی کو درست کر لینا. میں تو اخونزادہ صاحب سے جی پورے ملک کی اسی تقریر کے اندر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آصف زرداری صاحب نے کہا کہ معیشت کے حالات بہت برے, ملک کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے,
کہا کہ نہیں کہا یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ بالکل وہ چیلنجز ہیں، وہ پرائم منسٹر بھی کہتے رہے ہیں، کیونکہ نہیں پرائم جس طرح منسٹر سے تو وہاں پرائم جی منسٹر تو کہتے ہیں ہم ترقی کی راہ پہ ہیں، ایسی اتنی شاندار معیشت پہلے کبھی ہوئی نہیں. یہ تو پہلی دفعہ آصف زرداری نے صدر ہوتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے کہ حالات خراب ہے، کہ 1.5 لاکھ جو ہے کتنی مزدور بے روزگار ہے، 150 ملیں جو ہے فیصلہ آباد کی بند ہو گئی ہیں، اور تقریباً 2.5 لاکھ مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا. ٹھیک ہے. جو بے روزگاری ہے، جو غربت کی سطح میں لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ سب اچھے ہیں، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ 5-5 6 لوگ ہیں، اور لوگ جو ہے ان 5-5 6 لوگوں کو، آپ کے خیال ہے کے پی کے لوگ اتنے معصوم ہیں کہ 6 لوگوں کی مرضی سے جو ہے وہ واپس گاڑی موڑ کے لے جائیں گے؟ نہیں ممکن. ٹھیک ہے. 6 لوگوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا کے پی کے لوگ جو ہے اس وقت راستے لیکن پہ ہیں، یہ عوام کی 15 یا مرضی 10 کی سے بند تعداد ہوئی نہیں ہوئی ہے. ہے، عوام جی کی مرضی سے بند ہوئی ہوئی ہے، عمران خان کی محبت میں بند ہوئی ہوئی ہے. اچھا جی، پھر اتنا تو محبت ہے، کے پی ہٹا تک کیوں دینا ہے؟ میرا بس. سوال یہ پیدا ہو ہم رہا تو ہے کہ کہتے یہاں ہیں پر آپ نے کہا ایک اس ایک کر میں کے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے فردوس شمی نقوی صاحب، یہ محبت صرف کے پی تک کیوں ہے؟ بلوچستان کے کچھ ایریا تک کیوں ہے جہاں پر اصل سر وصول ہے جائیں. پی ٹی سر آئی جی کا، میں نہیں یا اپنے سندھ بچوں کے؟ کو کہوں گا کہ پنجاب پولیس کی گولیاں کھائیں. اچھا. ظلم ہے اس ملک میں. دیکھا نہیں بالکل. فروری کی کال میں کیا تھا بالکل. کہ آپ نے گھر کے اندر رہ کے احتجاج کرنا ہے. فہیم کے جسم کی ویڈیو دیکھی ہیں آپ نے؟ ایم این اے تھا سابق، ہوں. راجہ ادر کی دیکھی ہیں؟ سٹنگ ایم پی اے واجد ہے، ایم پی او لگایا جس کو کورٹ نے کل عدم کیا. ایم پی او لگانے کی پہلے وجوہات دی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ پہلے لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایم پی او. یہاں انصاف ہے، یہاں عدل ہے، یہاں کوئی نظام نہیں ہے اس ملک میں. اسی صحیح. لیے اس نظام کے جو میں فیصلے کرتے رہے ریجیکٹڈ. میں چلا جاؤں گا سر. اس وقت راجہ انصاری صاحب، جو کہ فردوس شمی نقوی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے، اور خاص طور پہ کے پی کو لے کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ خود جو ہے 10 یا 15، جو حکم زادہ چڑان صاحب کہہ رہے تھے، چند لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور روڈ بند کر کے رکھے ہوا ہے، اور کے پی حکومت کوئی ایکشن نہیں کر رہی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی احتجاج وہ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے. اور کیا آنکھ کو لے کر، بانی پی ٹی آئی کو لے کے جو تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، وہ جمہوری حق بھی نہیں رکھتے کہ وہ احتجاج کر سکیں؟ دیکھیں مغری صاحب، یہ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کو یہ علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جن کو سب سے زیادہ فنڈز ملے، پیسے ملے، خاص طور پہ پاکستان سے باہر ممالک سے فورن فنڈنگ کنہوں نے ملی. دیے؟ کنہوں نے دیے؟ اور لوگوں نے، اس میں اوورسیز پاکستانیوں نے؟ اوورسیز پاکستانیز بھی تھے، اس میں کس کافی وجہ بڑی سے؟ تعداد شوکت جو خانہ کا ہے. ذکر کر رہے ہیں یا پھر نہیں پاکستان نہیں، تحریک انصاف میں کی؟ صرف پولیٹیکل پارٹی کو جو فنڈنگ ملی ہے ان کے، اچھا. جس میں آپ کو علم ہے کہ اس میں بھارت کے بہت بڑے بزنس مینز کے بھی نام آئے ہیں، اسرائیلی بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے ان کو فنڈنگ کی ہے. اب یہ ایک باریک سر سوال کارروائی ہے. کیوں نہیں ہوئی پھر اب شاید تک؟ اگر اسرائیل نے فنڈ کیا ہے، بھارت نے کیا ہے، آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہیں، میں وہ عرض کروں کیسز کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ ان کے سائیں، خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ میں یہ بھی بات کچھ سوال تو اور ہے. کرنا چاہ رہا ہوں اس سے ریلیٹ کر کے. اچھا. میری آج موضوع ڈیفرنٹ ہے. فورن فنڈنگ ٹھیک ہے. پہ آپ کو پتا ہے وہ پورا پروسیجر ہے اس کا، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ میں ایک سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. ایسا نہیں ہو کہ فردوس شمیم نقوی جیسے بہت محب وطن لوگ بھی انجانے میں استعمال ہو جائیں. کیا یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش تو نہیں ہو رہی کہ آپ ایک پورے صوبے کی آمد و رفت کو بلاک کر دیں اور حکومت خود بلاک کرے؟ اس کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کا یہ قانونی حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے کہ وہ راستے کھولیں، وہ خود بند کروا رہے ہیں اور مریض ایمبولنسز کے اندر مر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے پیارے راستے بند ہونے کی وجہ سے مر رہیں گے، وہ ہتھیار اٹھا کر روڈوں پہ آ گئے تو خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہوں. اور یہ خانہ جنگی کون چاہتا ہے پاکستان میں؟ یہ انڈیا چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے جس کی ہم کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں، پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں. ماضی میں یہ لوگ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کرتے رہے ہیں. کیا خبر کہ آج بھی کر رہے ہوں؟ کیا خبر کہ آج بھی اس سے یہ کام لیا جا رہا ہو؟ آپ دیکھ لیں، یہ پرانی سازش ہے
خاص طور پہ خلافت عثمانیہ کے وقت جب آخری خلیفے کے وقت سازش ہوئی تو اسی طرح مقبول بنانے کے لیے لوگوں کو یہاں جیلوں میں، اس کے جیلوں میں رکھتے تھے، اور پھر وہاں سے اس کو فنڈ کر کے اس کا پورا ایک سیاسی بیانیہ بنا کر خلافت کو ختم کیا گیا۔ آج پاکستان مسلم امہ کا ابھرتا ہوا لیڈر ہے، اس کو تباہ اور برباد کرنے کا خواب ہے انڈیا کا اور اسرائیل کا، ان کے ذریعے پورا نہ کروایا جا رہا ہو، اس پر بھی سوچنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کیوں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا ایک صوبہ نہ اس کے اندر کوئی آ سکتا ہے نہ اس کے باہر کوئی جا سکتا ہے؟ یہ اس نہج پر پاکستان کو کیوں لایا گیا؟ یہ بہت بڑا جرم مگر ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو۔ احتجاج بھی اگر کہیں پہ ہو رہا ہے، اگر پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں احتجاج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 8 تاریخ کو کیا ہوا، 8 فروری کو کیا ہوا، سندھ میں کیا ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کم سے کم جہاں پر ہماری حکومت ہے کہ عالمی سطح پر یہ احتجاج تو ریکارڈ کروائیں کہ جی ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے، مگر ہمارے سربراہ، پارٹی کے سربراہ بانی پی ٹی آئی نہیں، کو میں ساتھ باقی کا بھی جواب دے دیتا ہوں ان کو۔ جی ایک تو یہ ہے کہ پھر پاکستان کی پھر دوست تاریخ صاحب آپ میں، اپنی باری پہ اگر جواب دے دیں تو اچھا ہوگا، میں اپنی رکتا باری تھا پہ جواب دے دیں۔ چٹان صاحب، آپ کا فی حکم الحال آ گیا۔ برداشت کریں، جب آپ کی باری آ میں نے جائے پہلے ان آفتاب کر آپ سے مغیری صاحب پوچھ سے لی، اجازت لی، ان کر آپ انہوں نے سے جناب پوچھ اجازت لی دی تو کہ پھر جواب دے بالکل دیں، سر، پھر بے بالکل شک صاحب ساتھ جواب ہی دے رہیے دیں۔ گا۔ میں راجہ انصاری صاحب سے یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو سوال اٹھایا بڑا اہم ہے کہ ایک صوبے کے اندر جو اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، راجہ انصاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھا جائے 8 تاریخ کو پنجاب میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، سندھ میں کیا ہوا، سندھ میں جو ہے کئی سابق ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو جس طرح سے تشدد کیا گیا، انہوں نے بارہا آ کے پریس کانفرنسوں سٹنگ میں میں دکھایا، سٹنگ ایم اور پی اے کو سٹنگ ایم پی اے کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی انہوں نے جو اسپیکر کو دکھایا بارہا۔ پھر سندھ حکومت کی جانب سے یہ ہوا کہ اس متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو بھی جو ہے سسپینڈ کیا گیا یا ہٹایا گیا۔ یہ تو ہے کہ کم سے کم جو احتجاج ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کے پی میں یا بلوچستان میں کر رہے ہیں، سندھ کے اور پنجاب کے اندر اگر احتجاج ہوتا ہے تو وہاں پر جو صورتحال 8 تاریخ کو ہوئی تو وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یہ بتائیں ایک بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے آج تک جتنے احتجاج ہوئے ہیں عوام نے تو اتنا بڑا ریسپانس دیا نہیں ہے، ان کو احتجاج فیل ہوئے ہیں۔ پھر اگر ان کے اوپر سختیاں میں جن کو بھی مار پڑی ہے یا ان کو مارا گیا ہے یا تشدد کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بینگ اے پولیٹیکل پارٹی ورکر، ٹھیک ہے، جو کہ غلط ہوا، آپ لیکن سمجھتے ہیں غلط ہوا؟ ایگزیکٹلی غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، تبھی سندھ گورنمنٹ نے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا ہے۔ لیکن یہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جی اس جگہ پہ احتجاج کرنے پہ سختی ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر کو بند کریں گے، اور وہ اپنا گھر بھی اس کے اندر تو صرف اور صرف آپ کے سپورٹر تو نہیں ہیں، آپ کی مخالفت میں بھی تو ووٹ ملے ہیں نا، وہ جی انسان نہیں ہے، ان کے رائٹس نہیں ہیں جن کے آپ نے رائٹس سلب کر دیے ہیں۔ تو ہوں۔ احتجاج کرنے کے بھی موڈز ہوتے ہیں۔ یہ کون سا احتجاج کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ منحصر القوم پوری کی پورے صوبے کو یرغمال بنا دیں اور روڈ رستے بند کر دیں، آمد و رفت بند کر دیں؟ اس سے تو آپ کے اپنے صوبے کو، اس کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھی لوگ ہیں، وہ ہمارے بھی عوام ہیں، ہمیں ان کا درد ہے، آپ بھی ان کا درد رکھیں۔ آنکھ کی بینائی خان صاحب کی ضروری ہے اور وہ انشاءاللہ اس کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی سیریسنس تو یہ ہے کہ آپ کی بانی پارٹی پی سے ٹی آئی کوئی کا بھی نہیں نام گیا لینے چیک اپ پر دیکھنے کے لیے۔ پابندی، بانی پی ٹی آئی کا نام لینے پہ پابندی، بانی پی ٹی آئی کی تصویر دکھانے پہ پابندی، اس وقت جب میاں نواز شریف کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اقدام جو ہے درست نہیں تھا، جو کہ شاید غلط ایڈوائزروں نے ایڈوائز دی تھی اس وقت کے جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو۔ مگر آج مریم بی بی نے خود یہ جو ہے ویڈیو کیوں چلا کے دکھائی نوجوانوں کو اور براہ راست ٹی وی پہ نشر کروائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ہم نے ویڈیو اس لیے دکھائیں کہ پاکستان کے عوام کو یہ دکھا سکیں کہ ہم ان کی طرح کسی کی مذاق، کسی کی طبیعت کا، اس کی صحت کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں۔ صحیح۔ عمران خان صاحب نے تو لوگوں، ہمارے پارٹی کے قائدین کے چہرے دکھائے اور ان کی جس طرح تذلیل کی اس وقت، ابھی جس طرح فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کا ہو تو ہم تو ہنسیں گے تو نہیں، ہم تو دکھ ہوں گے، تو ہم بھی تو اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں نا۔ اگر جو اپنے لیڈر سے پیار کرے گا وہ اپنے دوسرے لیڈر کی تذلیل اس انداز میں نہیں کرے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے لیڈر کی تذلیل کریں گے تو کل کو کوئی ہمارے لیڈر کی تذلیل کرے گا، تو یہ پیار کرنے کا تقاضا ہے کہ دوسرے کے لیڈر کی عزت کرو۔ لیکن خود چلو بانی پی ٹی آئی نے کیا کیا، کس طرح وہ آج ہم نے قوم کو دکھایا، نوجوانوں کو دکھایا کہ یہ شخص کیا کرتا رہا ہے، خود، کوئی اور نہیں، یہ خود۔ آج محمود خان اچکزئی صاحب جن کی یہ بڑا اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے، اس کے لیے وہ خود وہ چنی اوڑھ کے اور وہ چادر اوڑھ کے اس کی نقلیں اتاری جاتی تھی۔ کون سی انسانی اخلاقیات اس چیز کا درس دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ آپ نقلیں اتاریں؟ یہ اس سر میں جانا قوم سے چاہوں گا یہ فردوس مذاق شمیم کیا نقوی ہے؟ صاحب،
آپ سینئر پارلیمنٹ میں رہے ہیں اور لازمی ہیں، ایک سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، سینئر لیڈر بھی ہیں سر. اپوزیشن کا کام ہے، اپوزیشن کرنا یقیناً بڑی اہم بات ہے. مگر راجہ انصاری نے جو بات اٹھائی ہے نقطہ کہ جی اپنے ہی خود سادہ جہاں پہ صوبہ حکومت ہے وہاں پر احتجاج، وہاں پہ اور لوگ بھی ہیں، وہاں پہ پریشانی. مگر سر اس سے ہٹ کے بھی بات کریں کہ اس وقت قومی اسمبلی میں جو ہے آپ کی جو اپوزیشن ہے، جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں لوگ، کیا سر احتجاج کا دائرہ کار بڑھے گا یا پھر اب خاطر خواہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد جس کو آپ خارج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے، مگر اس کے بعد بھی احتجاج یہ جاری رہے گا پارلیمنٹ کے گیٹ پہ بھی اور صوبے میں بھی؟ پہلی چیز دیکھیں، میں راجہ انصاری صاحب کو اور اخنزادہ چٹان صاحب دونوں کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی احتجاج کو روکے نہیں. آپ نے جب احتجاج کو روکتے ہیں اور ظلم کے ذریعے روکتے ہیں تو پھر فوج بھی بدنام ہوتی ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں، اور پھر مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن جاتا ہے. کبھی اس کا بھی جائزہ لیجئے کہ ایک اسمبلی جس کے اندر میجورٹی تھی تو اس کو ہم نے وزیر اعظم نہیں بننے دیا، اور پھر یہاں سے کہہ دیا کہ یہاں ہم وہاں تم، اور کہنے والا بھی کا نام بھی سب کو پتا ہے، چاہے وہ ڈینائی کریں کہ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے بعد حکومت بھی بنائی. جس صحافی نے خبر دی تھی اس نے پھر اس خبر سے وہ مکر بھی گئے تھے، انہوں نے کہا یہ سر میری وہ تو خبر جو ہے غلط پیش سر کی یہ گئی. آپ کو پتا ہے نا، وہ عثمان ڈار، یہ بڑی مہارت ہے. فہیم نے بھی کہا ہے جیل کے اندر کہ بھائی میں آئندہ جو تم لوگ کہو گے نہیں کہوں گا، چھتر مارنے بند کر دو. اچھا چھتر جب کرتے ہیں نا تو بہت کچھ لوگ کہتے تھے، تو وہ صحافی بھی بیچارہ صحافی تھا. بات یہ نا کہ جب ہم یہ تو جاننے نہیں چاہ رہے، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا ہے اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. جی جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جیل کے اندر یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور یہ نہیں، احتجاج ایک آئین کا حق ہے. اخنزادہ صاحب کی بات کو میں سہراتا ہوں کہ انہی نے اس کو احتجاج کو ریکگنائز کیا. اگر 80 جمہوریت کسی ملک میں آ جائے اور خاص طور پہ پاکستان میں آ جائے تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہم اگلی دفعہ الیکشن میں بھگتیں گے. عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی، باہر کر دے گی. تو اس لیے ہمیں یعنی کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے لوگ، اگر کے پی کی بات کروں جو مسلسل آپ کی وہاں پہ حکومت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہے جو کہ آج اخنزادہ چٹان صاحب یا پھر کے پی میں جو خبریں نکل کے آ رہی ہیں، تو اگلی دفعہ جو ہے آپ کو اگر حکومت نہیں ملتی اور ووٹ نہیں دیتے کے پی کے لوگ تو پھر آپ پرفارمنس یہ پہ ہوگا، پرفارمنس پہ. دوسری چیز، بالکل یہ راجہ انصاری صاحب شاید کراچی سے تعلق نہیں رکھتے، ورنہ میں بتاتا کہ ضیاء کے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی سے رکھتے ہیں نہیں رکھتے سر، نہیں رکھتے، ورنہ انہیں یاد ہوتا کہ جنا ہاسپٹل کے جانے کے راستے کتنی دیر بند رہتے تھے اور کتنے لوگ ہر ٹرپ پہ مرتے تھے ہارٹ اٹیک سے. اس وقت ان کی زبان سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا تھا، شاید کانپیں ٹانگتی تھی. آج ان کو جو ایمبولینس میں مر رہے ہیں، جبکہ ہم نے پشاور کی انٹرنل روڈ پہ کوئی نہیں کیا ہوا. ساری کون سی روڈ پہ بند کیا ہوا ہے؟ موٹر وے بند کیا ہوا، انٹر سٹی روڈ، اور اس کے بھی متبادل راستے ہیں. مین راستے کو بند کیا ہوا ہے، جی ٹی روڈ نہیں بند کی ہوئی. لیکن آپ کو کیا پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ اخنزادہ چٹان صاحب کی آج کا کوئی طریقہ تو ہوتا ہے. آخری ایک جملہ جناب علی، یونائٹڈ نیشنز کا جو دنیا ورلڈ میں چارٹر آف پروٹیسٹ جو کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے I don't even have to notify or seek permission when I'm protesting, I just have to inform. یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ alternate routes بنا کے دے. جو کہ سر آپ کی حکومت ہے، پولیس بھی آپ کی ہے، آئی تو جی وہ بھی. قدیم ہے، ہم نے تو alternate routes دیے ہوئے. میں تو کہہ رہا ہوں ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ تو فضول کا ڈرامہ ہے کے اوپر کے لاشیں گر رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اور بھوکے مر گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الٹرنیٹ روڈ بھی دیے ہوئے ہیں. قیمتیں نہیں، ایک کہہ رہے ہیں قیمتیں بہت بڑھ گئی. قیمتیں اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ افغانستان کا ٹریڈ آپ نے بند کیا ہوا ہے. جب شمیم نقوی صاحب بات کرے گا اپنا تفصیل کے میں بات کروں گا نا. جناب لیکن یہ ریویو کیا ہے سارے اس اب میں اس تو پہ آ یہ جاتے تو شاید آپ کو بھی اتنا ہی وقت مل جاتا. چلیے مجھے ویسے بھی پورا ہو گیا ٹائم. جناب مجھے آپ اس کا جواب لینے دیں، مجھے جواب لینے دیں اخنزادہ چٹان کے صاحب کا. اخنزادہ چٹان وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا وہ مجھے کال کریں. ٹھیک ہے سر، اس کا جواب سن لیجیے گا، جواب سن لیجیے گا. میں کہاں سے سن لوں؟ ان کے 3 فون آ چکے. میں اوکے رائٹ. میں اخنزادہ چٹان صاحب آپ کی جانب آؤں گا سر. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ بند کیا ہوا ہے، تب بھی جو ہے آٹا جو ہے وہ مہنگا ہے.
دوسرا وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے الٹرنیٹ جو ہے راستے دیے ہوئے ہیں کے پی کے اندر، تو کیونکہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا گراؤنڈ کا کہ لوگوں کے فون آپ یا وہاں پہ زیادہ آپ کی رائٹ اوے ایکسس ہے. جو میرے بحیثیت صحافی خبریں ہیں، جو میں نے معلومات لی ہے کے پی کی، بہت صورتحال خراب ہے، جو کہ ہمارے جرنلسٹ دوست بتا رہے ہیں یا ہماری جو میڈیا کی وہاں پر ایکسس ہے کہ جی لوگوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، خاص طور پر شوگر پیشنٹوں کے لیے جو ہے، خاص طور پر سر جو ویکسین کا کہا جائے نا کہ انسولین جو ہے وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی. مجھے آج دوستوں نے بتایا کہ کے پی کی حالت جو ہے بہت خراب ہے. دیکھیے جی، مجھے پتا ہے کہ شمیم نقوی صاحب کیوں بھاگ گیا. میں شمیم نقوی صاحب کے کچھ باتوں کا بہت اچھی طریقے سے جواب دے سکتا ہوں، ان کے ذاتی طور پہ بھی، کیونکہ ہم کراچی آتے جاتے ہیں. کراچی میں ہر محلے میں، ہر گلی میں ہمارا ایک پٹھان بھائی ہے. ہم ان لوگوں سے سنتے ہیں کہ کون کیا ہے. لیکن میرا سیاسی، اور ہر ایک کی لیڈر کا بھی پتہ ہے، لیکن میرا سیاسی تربیت، میرا خاندانی تربیت یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں شمیم نقوی صاحب کو ان کے الفاظ میں اور ان کی زبان میں جواب دے دو. تو ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک دو باتیں جو انہوں نے کی اس کا جواب میں ضرور دینا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ کو درست کرو. ایک جی انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے جو ہوئی اور اس کے بعد 27 جو دسمبر حالات کا بنے، ذکر کیا. جی وہ حالات جو بنے تھے وہ اس طرح نہیں تھے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی لڑکانہ میں یا کوئی کراچی بلاول ہاؤس میں کوئی پلاننگ کیا تھا اور اس کے بعد یہ حالات آ گئی. وہ لوگوں کے جذبات تھے اور اس جذبات کو پیپلز پارٹی نے ٹھنڈا کر دیا. زرداری صاحب نے پاکستان کے کپے کا نعرہ لگا کے اور ان جذبات کو ٹھنڈا کر دیا. 9 مئی کی طرح سازش نہیں تھا وہ. سب سے پہلا تو یہ میں ریکارڈ درست کرنا چاہتا تھا. دوسرا یہ کہ شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عمران خان صاحب اتنا مقبول لیڈر ہے، لوگوں کے آنکھ کا تارا ہے. جی تو اگر لوگوں کا آنکھ کا تارا ہے تو پھر شمیم نقوی صاحب کراچی میں ایک روٹ تو بند کر کے دکھاؤ نا. پی ٹی آئی صرف پختونخوا کی پارٹی تو نہیں ہے. پھر پنجاب کی پی ٹی آئی والی بھی نکلے، وہاں پہ ایک روٹ تو بند کرے. پھر بلوچستان کے لوگ مطلب بھی وہ تو نکلے، کراچی میں وہاں انہوں پہ نے ایک بیچاروں نے روٹ تو 8 تاریخ کو احتجاج کیا، تو آپ نے انہوں کو اٹھا کے جو مارا ہے، جو کہ انہوں نے اپنی قمیصیں اتار کے اور جو ہے سب کو دکھایا پوری قوم کو، وہ تو آپ نے بہت خطرناک طریقے سے پیٹا ہے. تو احتجاج کیسے کریں گے؟ پیپلز پارٹی پیٹنے والا جماعت نہیں ہے. ہم نے تو ان کو ٹوپی بھی پہنائی تھی، ہم نے تو ان کو اجرک بھی پہنایا تھا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. جی دوسرا یہ، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر کہیں نا کہ جہاں ہمارا حکومت ہو ہم وہاں پہ احتجاج کر سکتے ہیں. تو پھر تو عمران خان آنکھ کا تارا نہیں ہوا. پھر تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو شہید ہوا تھا، لوگوں نے اپنے اوپر تیل ڈال کے اپنے آپ کو جلایا تھا. صحیح. دوسری بات یہ سر کہ ان مختصر کے کیجیے گا، لیڈر مجھے کے کا پی کی آنکھ صورتحال کا بتائیے نظر گا. کم ہوا ہے. جی کے پی میں آ رہا ہوں تو سن چیزوں کا میں درست کرنا چاہتا ہوں. جی یہ کہہ رہے کہ ہماری لیڈر کا نظر کم ہوا ہے. کیا آپ کی لیڈر کے نظر کو کسی نے اس طرح کم کیا ہے جس طرح زرداری صاحب کا زبان کاٹا گیا تھا؟ یا آپ کے لیڈر کے آنکھ کو کسی نے اس طرح زخمی کیا ہے جس طرح زمان پارک میں آپ لوگوں نے کہ اس پی کے آنکھ کو ضائع کیا تھا؟ تو یہ 73 سال کا بندہ ہے، 73 سال کا. مغیر جی صاحب، آپ اپنے علاقے میں کسی 73 سال کے بندے کو لے جاؤ ہاسپٹل کہ اس کے نظر کے کیا حالات ہے. بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی نظر بھی کم ہو یہ تو جاتا ہے، اس کی وہ تو سننے کی بالکل ہے، سماعت بھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کی سہولت اور جو ہے جو ہونی چاہیے، جو کہ ہر قیدی کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل بالکل وہ تو ہر قیدی وہ کی اس پہ طرح تو ہونا اعتراض ہے. چاہیے نا. یہ حق کس کو ہے؟ یہ حق کس کو ہے؟ یہ حق ہے جیل کے ڈاکٹر کا کہ وہ پہلا معائنہ کرتے ہیں، پھر وہ مریض کو ریفر کرتے ہیں کہ اس کو یا ہاسپٹل لے جاؤ یا ان کے لیے اس طرح کی دوائی منگوا دو. یہ نہ عدالت کا حق ہے، نہ یہ ایگزیکٹو سر کا مجھے کے پی حق ہے، کا، نہ کیونکہ وقت کی سپرڈنٹ کمی کا کی حق ہے. وجہ سے میں کے پی کی یہ طرف لانا چاہ اب رہا تھا کہ میں اگر آ آپ رہا ہوں مجھے کے پی کا. کے پی جی پہ آ رہا ہوں. ان لوگوں نے 5 جگہوں سے کے پی کے راستے بند کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس راستے ان لوگوں نے بند کیے اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے.
क्योंकि उन्होंने दरिया के ऊपर जो पुल बने हैं उसको बंद किया है। आप मुझे बताएं, अगर आप अटक पुल को बंद करें और मोटरवे को बंद करें तो आप किस साइड से के में इस्लामाबाद के साइड से आएंगे? इस तरह के मेवाली के साथ और ये लकी मरवत के साथ जो पुल है पंजाब और केपी के दरमियान, अगर उस पुल को आप बंद करें तो लोग पानी में किश्ती में बैठ के आएंगे। बिल्कुल। तो इन लोगों ने हर तरफ से राजा अंसारी केपी साहब को की तरफ बंद जाऊंगा कर सर। दिया है। राजा अंसारी साहब और ये इन फरमाइएगा लोगों कि ने नहीं, ये सरकार ने, हुकूमत ने बंद किया है। अगर ठीक है, पीटीआई बंद कर सकती थी तो पंजाब में बंद करके दिखाई, सिंध में बंद करके दिखाई, बलूचिस्तान में बंद करके दिखाई। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पूरा पे का पूरा जो है हुकूमत शोएब ने बंद आफरीदी किया और वजीर रास्तों आला को। के वहां पे पूरे सूबे को बंद किया गया है, ये इकबाल बनाया हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। राजा अंसारी साहब, अगर सूबे की सूरत हाल ये है तो फिर जो कि वफाकी वजीर कानून अता तारड़ साहब जो है आजम नजीर तारड़ साहब जो फरमा रहे हैं कि फिर हल क्या है सर? जो कि अभी खुंजादा चटान साहब भी फरमा रहे हैं कि ये सारा का सारा सूबाई हुकूमत का ही है कि रास्ते बंद किए हुए हैं, तो सर फैसला क्या होगा फैसले की घड़ी में? देखें मोगरी साहब, हल तो पॉलिटिकल डायलॉग है। हम्म। सियासी जो पूरा एक अमल है उसको चलना चाहिए। जो बिल्कुल। अपोजिशन लीडर जिनको इन्होंने बनाया है, महमूद खान अचकजई साहब, उनके लिए इम्तिहान है कि वो इस सूरत हाल से पाकिस्तान को कैसे निकालते हैं। देखें, अभी जिस तरह नकवी साहब कह रहे थे कि क्या कर लोगे, मैं भी अगर बिल्कुल। ये कहूं और अखुनज़ादा साहब भी अगर ये कह दें कि ठीक है, तुम क्या कर लोगे, अगर हर आदमी ये बोल दे कि तुम सर क्या कर सियासी लोगे। डायलॉग तो आपको करना है ना राजा अंसारी साहब, वक्त की कमी है, मगर मुख्तसर मैं- इसको शॉर्ट कर लेते हैं कि डायलॉग आपने करना है। अभी अचक सही साहब फरमा रहे हैं कि हम तो पीने का ऑफर कर पानी चुके। नहीं है, पानी नहीं है पीने का। वहां पे बिस्किट थे वो भी खत्म हो गए, एहतजाज पे जो बैठे हुए हैं, अब वो जो है नल का पानी हमने तो पीने नहीं पे कहा था मजबूर है वहां एहतजाज करो, पर। हमने तो नहीं कहा था एहतजाज करो। हम्म। अगर पानी तो नहीं सर है, बिस्किट नहीं है, तो इंतजाम हुकूमत का करो। काम है कि अपोजिशन लीडर अगर बेचारा गेट पे वहां पे पार्क में सो रहा है, तो ये एक दुनिया में एक मैसेज अच्छा तो नहीं जा रहा। आप बात तो करें, एंगेज तो करें ना उनको। देखें, हमने तो ऑफर की हुई है, हमने तो कहा है हम आपके चैम्बर में आ जाते हैं, जी। लेकिन वहां पे जिद है। वो जिद ये है कि करो जो करना है, हम तो एहतजाज करेंगे। तो अगर तुम एहतजाज करोगे तो फिर तुम सच नहीं दबा सकते हो, मगर हक कहां तक दबा पाओगे, मगर सच कहां तक छुपा पाओगे। ये फटने ही वाला है आतिश फिशां, तबाही से बचकर कहां जाओगे। तुम्हारा मुकद्दर है रुसवाइयां, तुम अपनी ही सूरत से डर जाओगे। ये लोग अपनी सूरत से डरने वाले लोग हैं, आप देखिएगा ये अपनी सूरत से डरेंगे जो हरकतें ये कर रहे हैं। राजा अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का प्रोग्राम के लिए। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध और फिरदौस शमीर नकी साहब, हमारी बड़ी मेहरबानी। और वक्त देने प्रोग्राम जिला अखुनज़ादा चटान साहब, साबिर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिनी मेहमान जी बड़ी मेहरबानी। फैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कईसीं, कोशिशि कईसीं त सभिनी मेहमान जे साम्हूं ख़ासि तौर ते बानी पीटीआई सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ऐं पीटीआई जो जेको नुक़्ते नज़र आहे वॾो अहम आहे, हुनजो टिनी मेहमान जे साम्हूं वॾा अहम सवाल रखी जवाब वठण जी कोशिशि कयूं। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।